Today it's all about headlines. हेडलाइंस बुनियादी तौर पर किसी भी तहरीर, ख़बर, मज़मून, फ़ीचर, उसके मफ़हूम, उसकी नोयत और उस जो रीडर है उसकी तवज्जो खींचने के लिए किसी भी तहरीर के ऊपर बड़े अल्फाज में जो लिखा जाता है, 2-3 लाइन होती हैं, 2-3 अल्फाज हो सकते हैं, बल्कि एक ही लाइन होती है, उसको हेडलाइन या सुर्खी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम ये कहते हैं तो इसमें जो तारीफ़ इसकी जो बनी, जो इसकी डेफिनेशन बनी, वो ये कि किसी की तहरीर के ऊपर बड़े हरूफ में लिखा गया जो टेक्स्ट है वो। फिर दूसरा ये कि ऐसा टेक्स्ट जो कि उस तहरीर की नोयत को, किसी हद तक उसके मफ़हूम को ज़ाहिर करता है। और चौथा उसका जो एलिमेंट है वो ये कि वो जो रीडर है उसकी जो है वो तवज्जो अपनी तरफ खींचता है ताकि वो उसको पढ़े। हेडलाइंस जो अमूमन सब एडिटर ही लिखता है हमारी अखबारी दुनिया में, और उसके जो अलग अलग जो किस्में भी होती हैं, उसके लिखने के मुख्तलिफ़ तरीक़े भी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज के इस टॉक में इसको हम बताएं कि हेडलाइन के क्या क्या उसके फंक्शंस हैं और वो किस तरह से लिखी जाती है। पहले आते हैं कि हेडलाइन के फंक्शंस क्या हैं। हेडलाइन का पहला जो फंक्शन है वो ये कि वो पूरे तौर पर किसी भी ख़बर के उस पूरे एक एसेंस को वो ज़ाहिर करता है कि इस ख़बर के अंदर या इस मज़मून के अंदर क्या है। फिर दूसरे नंबर पर जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो पढ़ने वाले की जो तवज्जो अपनी तरफ वो खींचता है। और तीसरे नंबर पर उसका जो काम है वो ये कि वो इस तरह की जो उसके हरूफ होते हैं, इस तरह से जो लिखा गया होता है, वो ख़बर की अहमियत के मुताबिक अहमियत को भी बताता है। और चौथी चीज़ इसमें जो है वो ये कि अहमियत के साथ साथ वो जो अखबार के अंदर लेआउट बनता है वो उसमें भी मदद देता है। अब हम आते हैं कि हेडलाइन का स्ट्रक्चर। हेडलाइन का स्ट्रक्चर हम उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा वो है जो कि उसका प्राइमरी पार्ट जो कहलाता है, दूसरा जो हिस्सा है वो उसका सेकेंडरी हिस्सा कहलाता है। प्राइमरी हिस्से से मतलब ये है कि कोई भी जो वो हिस्सा जो कि उसके कारी की तवज्जो अपनी तरफ दिलाता है और उसके अंदर एक बड़ी हद तक जो भी ख़बर का या मज़मून का जो एसेंस है वो इसमें शामिल हो। आम तौर पर ये उस जो सेकेंडरी हिस्सा है उससे बड़े अल्फाज में लिखा जाता है। जैसे हम जो सिंधी और उर्दू अखबारात में लिखते हैं कि उसमें 2-3 पट्टियाँ लगाते हैं लिखते हैं जो कि डेक कहलाती हैं। तो उसमें ये होता है कि जो ऊपर वाली जो पट्टी होती है अमूमन वो जो है वो बड़े अल्फाज में लिखी जाती है, वो तवज्जो दिलाती है और बड़ी हद तक जो है वो मफ़हूम को भी ज़ाहिर करती है। फिर नीचे जो उसके 1 या 2 डेक होते हैं, 1 या 2 पट्टियाँ होती हैं, वो उस ख़बर को मज़ीद जो है वो उसको वाज़ह करते हैं, उसके अंदर मज़ीद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ख़बर के अंदर है वो उसमें देते हैं। ये इस तरह से भी दिया जाता है कि उसमें जो ताकि जो पढ़ने वाला है वो अगर सिर्फ़ ख़बर पूरी न पढ़ना चाह रहा है, सिर्फ उसकी जो सुर्खी की 2-3 जो पट्टियाँ हैं, जो डेक्स हैं, वो पढ़ कर के भी बुनियादी मालूमात हासिल कर ले तो उससे भी उसका गुजारा हो जाए। लिहाजा ये जो है उसको इसके दोनों जो स्ट्रक्चर के दोनों पार्ट्स हैं वो इस वजह से ख़ासे अहम समझे जाते हैं। यानी पहला पार्ट जो है वो तवज्जो दिलाता है और बुनियादी और बड़ी मालूमात जो एसेंस है वो देता है। फिर दूसरे जो हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, वो उसकी सप्लीमेंट करते हैं, वो उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। और इस बाद वाले जो पार्ट जो सेकेंडरी पार्ट है उसके जो हम कह लें फंक्शन, उसका फंक्शन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना प्लस लेआउट में भी मदद करना, और ये भी कि वो इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि रीडर अगर पढ़े तो वो समझे कि मुझे बाकी ख़बर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका तीसरा फंक्शन जो है वो ये भी है कि कारी को सुर्खी जो है वो इस तरह की लिखी हुई हो, इस तरह से होनी चाहिए कि वो पूरे तौर पर उसको अपनी तवज्जो जो उसको ग्रैब करे, उसको खींचे, ताकि वो उस जो सुर्खी पढ़ने के बाद वो अपने आप को ख़बर के अंदर एक तरह से नीचे उसमें उतार दे। जैसे टेक्स्ट के अंदर उस ख़बर की बॉडी के अंदर बंदा उतर जाए, जैसे किसी कुएं के अंदर नहीं कोई आदमी नीचे उतर जाता है, इस तरह से वो उतर जाए और पूरी ख़बर को वो पढ़ ले। हेडिंगों के वैसे तो बहुत सारी अक़साम हैं और उसमें जो बाज़ अक़साम उसके
رائٹنگ اسٹائل کی وجہ سے ہیں، بعض اقسام جو ہیں وہ اس کے اپنے اس ڈیزائن کی وجہ سے ہیں، بعض اقسام جو ہیں وہ لے آؤٹ میں جس طرح سے ہیڈ لائن رکھی جاتی ہے اس حساب سے ہیں۔ مثلا ایک جو ہے وہ جو ہم کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں اسٹریمر۔ اسٹریمر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ہیڈ لائن جو کہ آپ کے جو اخبار کے پہلے 8 کالم ہوتے تھے، اب بعض اخبارات میں 7 کالم بھی ہیں، پورے 7 کالموں پر پھیلی ہوئی ہو، جس کو ہم عموماً کہتے ہیں کہ بینر ہیڈ لائن یا مین لیڈ۔ جو یہ مین لیڈ ہے وہ اخبار کے جتنے بھی وہ ایک پیج پر کالم ہے اس پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، یہ مین ہیڈ لائن کہلاتی ہے، اس کو اسٹریمر کہا جاتا ہے۔ اگر اسی طرح کی جو کہ پورے اس 8 کالم میں لکھی ہوئی ہو یا جو ہے اس سے کم مطلب 5 کالم تک بھی ہو، اور بالکل اس کے اخبار کے نیچے حصے میں جو بالکل باٹم ہے وہاں پر اگر ہو، تو یہ چیز وہاں پر جو کہلائے گی وہ یہ کہلائے گی کہ یہ اینکر ہے، اینکر لیڈ ہے۔ اینکر لیڈ یعنی جو اخبار کے باٹم والے پارٹ میں دی ہوئی جو سرخی ہے وہ اینکر لیڈ ہے۔ اسی طرح سے اخبار میں ہمارے پاس ایک اور جو ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے سپر لیڈ۔ سپر لیڈ کا مطلب یہ کہ ہم نارملی جو ہمارے اخبارات کا سندھی اور اردو کا جو سلسلہ ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں ایک تو لیڈ ہے جو کہ ہم اس کا جو اخبار کے جو نیم پلیٹ ہے، جو لوگو ہے، اس کے نیچے ہم لگاتے ہیں، وہ 5 کالم نارملی رکھتے ہیں، کبھی اس سے بڑھ بھی سکتی ہے۔ اس کے اوپر کے حصے میں جو تقریباً 3 کالم 4 کالم میں رکھی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سپر لیڈ۔ سپر لیڈ کا مطلب یہ کہ یہ بھی بڑی امپارٹنٹ خبر ہے، اور شاید اگر لیڈ والی خبر نہیں ہوتی تو اس کو ہی لیڈ بنایا جاتا، لیکن ایک امپارٹنٹ خبر ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ کسی خبر کو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وجہ سے اس کو آپ نے اوپر ہی اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو اگر ایک نظر آپ دیکھیں گے تو اخبار میں سب سے پہلی خبر جو ہے وہ اس کا لے آؤٹ ہے اس میں پہلی خبر یہ سپر لیڈ ہی ہوتی ہے۔ لیڈ اپنی جگہ پر بڑی ہوتی ہے، لوگ پڑھتے بھی پہلے لیڈ ہی ہیں جس کو اسٹریمر میں بول رہا تھا، لیکن یہ کہ پہلی خبر جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ سپر لیڈ ہے۔ پھر ایک اور جو اس میں آتے ہیں وہ اخبارات میں وہ ہے کہ جیسے کسی چیز کے لیے ہم بولیں کہ یہ ہیمر ہے، یہ ہیمر جو ہے، ہیمر اور ککر، یہ میں آپ کو یہ جو نیچے اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے گراف میں کس طرح سے اس کو دیا ہوا ہے۔ ہیمر کا مطلب کوئی بھی بہت بڑا ایک لفظ جو کہ جس طرح سے کسی کو ہتھوڑے کے طور پر لگے، وہ 1 یا 2 لفظ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ یا اس کے نیچے جو اس کی پوری تھوڑی سی وضاحت لکھ دی جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے وہ ہیمر ہے۔ اسی طرح سے ایک ککر ایک کہلاتا ہے۔ ککر کا مطلب یہ کہ ککر میں جو اوپر والا حصہ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور جو نیچے والا حصہ ہے وہ جو ہے وہ بڑے الفاظ میں ہوتا ہے۔ تو عام طور پر ہم سندھی اردو اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ بڑی جو ہیڈ لائن ہوتی ہے، جو بینر ہیڈ لائن ہوتی ہے، اس کے اندر اوپر ایک چھوٹا سا 2-3 لفظ کا جس کو یہ کہتے ہیں کھڑکی نکالی ہوئی ہے، تو وہ دراصل کھڑکی ہی جو ہے وہ ککر ہے، اور نیچے اس کے جو ہے وہ اس کی مین ہیڈ لائن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا ککر جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور جو ہیمر ہے وہ ایک جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ ایک اور بھی صورت ہو سکتی ہے جو ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ٹرائی پوڈ کا مطلب جیسے ہمارے اس میں ٹی وی میں اور ویڈیوز میں ہم لگاتے ہیں، اسی طرح سے ہے کہ اوپر ایک جو لفظ ہے اس کے نیچے آپ نے اسی لائن میں 2-3 آپ نے لائنیں لکھ دی اور اس کو بڑے حروف میں لکھ دیا، تو وہ ٹرائی پوڈ کے طور پر کھڑی ہوتی ہیں، اس کو ٹرائی پوڈ کہا جاتا ہے۔ سرخیاں اپنے اس ڈیزائن میں ڈبل کالم بھی ہوتی ہیں، سنگل کالم بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے 3 کالم بھی ہوتی ہیں، 4 کالم بھی ہوتی ہیں، اور لائک وائز جو جیسے میں نے بتایا اسٹریمر ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات سرخیاں جو ہیں کالم کے سائز کے حساب سے بھی جو ان کی اقسام میں جو تقسیم جو کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ اس میں سرخیوں میں ہم جو دیتے ہیں وہ اس کا جو خود لکھنے کا انداز ہے، جو اس کی تحریر ہے، اس حوالے سے ہے۔ اس پر ہم جب اس پر بات کریں گے کہ ہیڈ لائنز کیسے لکھی جاتی ہیں تو اس وقت ہم اس چیز کو دیکھیں گے۔ ہیڈ لائن لکھنے کے 4 بڑے اصول ہیں۔ ایک تو یہ
کہ آپ ہیڈ لائن لکھنے سے پہلے اس پوری خبر کو جو بھی آرٹیکل اس کو ٹھیک سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں، یعنی پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ آپ اپنے پڑھنے والے کو، جو بھی ریڈر ہے اس کو آپ پہچانیں وہ کون ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ عام ایک پبلک ہے، وہ ایک مزدور ہے، وہ کسان ہے، یہ کیا ہے، آپ کی یہ خبر جو ہے وہ کس کو ایڈریس کر رہی ہے، کس کے لیے آپ جو ہیڈنگ بنا رہے ہیں یہ کس کو جو ہے وہ اپیل کرے۔ تو یہ دوسرے نمبر پر جو اہم بات آتی ہے کہ آپ اپنے ریڈر کو وہ پہچانیں کہ وہ جو ریڈر ہے وہ کون ہے۔ پھر آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جو خبر ہے اس کا ٹون کیا ہے۔ ٹون کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں اس کا لہجہ کیا ہے، وہ کوئی ایک کسی جلسے کی خبر ہے، وہ کوئی پریس کانفرنس کی خبر ہے، وہ کوئی مظاہرے کی خبر ہے، وہ کوئی کسی جھگڑے کی خبر ہے، وہ کوئی جنگ کی خبر ہے، کوئی خوشی کی خبر ہے، کوئی بڑے فنکشن کی خبر ہے، کیا ہے اس کا ٹون کیا ہے۔ اور ہیڈ لائن جو ہے ٹون کی مطابقت سے ہی اس کو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ جیسے ہم یہ عموماً جو بعض ہمارے تقریبات ہوتی ہیں کہ بھئی یوم پاکستان جو ہے وہ بڑے شان و شوکت سے اور شاندار طریقے سے منایا گیا، یا کوئی آتا ہے تو اس کے لیے لکھا جاتا ہے اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا، تو یہ اس کی خبر کا ٹون ہے جو اس کے مطابق جو ہے آپ نے اس کے اندر جو ڈالا، یہ اس کا ٹون جو ہے یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے۔ تیسری چیز جو قاعدہ ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو اس ہیڈ لائن کے لیے اسپیس الاٹ کیا گیا ہے وہ کتنا ہے۔ وہ اسپیس ایک تو اس حوالے سے کہ یہ ڈبل کالم، 3 کالم، 4 کالم، 5 کالم وغیرہ اس کے طور پر ہے، یا یہ کہ سنگل کالم کے طور پر ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ 2 ڈیک یعنی 2 لائنوں جتنی اسپیس دینا ہے، یا 3 لائن جتنا دینا ہے، اور اسی طرح سے ڈبل کالم یا 3 کالم میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے پاس اتنا اسپیس ہے جس پر ہم یہ ہیڈنگ کی جو اس پلاٹ پر، اتنے پلاٹ پر ہیڈنگ کی ہم جو بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیسری چیز جو اصول کے اس میں اخبار اس کے ہیڈ لائن کے لکھنے کے اصول میں آتی ہے، وہ تیسری چیز جو وہ یہ ہے۔ چوتھی چیز وہ ہم نے پہلے بھی جیسے کہا تھا، وہ تو بہت امپارٹنٹ ہے کہ اس کا بنیادی فنکشن ہے کہ وہ پڑھنے والے کو ہک کرے، وہ اس کو اپنی طرف کھینچے، اس کے لیے کشش پیدا کرے۔ یہ بھی اس کے پرنسپل کے طور پر چیز جو ہے وہ آتی ہے۔ ہیڈ لائن لکھنے کے بعض جو ہیں وہ قواعد، رولز وہ بھی ہیں۔ پہلا جو اس کا رول ہے وہ خاص طور پر ہمارے پاس انگریزی میں، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ 2 چیزیں 3 چیزیں اس میں بہت ہی اہم ہیں۔ انگریزی میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھئی وہ جو سرخی لکھی جاتی ہے وہ ہمیشہ پریزنٹ ٹینس میں لکھی جاتی ہے۔ اگر پریزنٹ ٹینس ہی جو ہے وہ امپارٹنٹ ہے۔ دوسرا جو اس کا اصول ہے وہ یہ کہ وہ جو ہے ایکٹیو وائس جو فارم ہے گرامر کا اس میں لکھی جاتی ہے، اور بہت ہی نارمل، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پیسیو وائس میں سرخی لکھی گئی ہو۔ اگر وہ پیسیو وائس میں لکھی گئی ہے تو وہ کوئی اچھی سرخی نہیں ہے۔ مثلا اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرک کلز سچ اینڈ سچ پرسن، 5%، 2%، 1%۔ یہ اگر ہم بولیں کہ 3 persons were killed in ایکسیڈنٹ، تو یہ کوئی اچھا اس طرح سے نہیں سمجھا جائے گا۔ دوسرا جو اس میں امپارٹنٹ ہے وہ یہ کہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں آرٹیکلس میں اے، این، دی یہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو یہ ہیڈ لائن میں نہیں لکھے جاتے۔ اس کے بجائے جو آپ کاما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہیڈ لائن میں اینڈ بھی نہیں لکھا جاتا۔ اینڈ اس لیے نہیں لکھا جاتا کہ یہ زیادہ اسپیس لیتا ہے، اس کی جگہ پر کاما دے دیا جاتا ہے۔ پھر اس میں تیسرا جو انگریزی کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ جو ٹو بی ہے، جیسے ہم لکھیں گے ہی از کمنگ، تو ہم لکھیں گے کہ مسٹر فلاں کمنگ، از نہیں لکھیں گے، از، آر، ور، ول بی، یہ ہم نہیں لکھیں گے۔ یہ جو ہے اس کو اور چھوٹا بھی کرتا ہے اور زیادہ اس کو اٹریکٹیو بھی بناتا ہے۔ تو انگریزی ہر زبان کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے، اپنا ایک اس کی جو جملہ ہوتا ہے اس کی کنسٹرکشن کا وہ قاعدے ہوتے ہیں۔ تو انگریزی میں یہ انگریزی ہیڈ لائن میں یہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی اہم سمجھی جاتی ہیں، اور اس پر جو ہے وہ ٹھیک سے عمل کیا جاتا ہے۔ ہیڈ لائن کے لیے جو کہتے ہیں کہ اس میں 3 پی بڑے ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ پریسائز ہو، یعنی مختصر ہو۔ دوسرا یہ کہ پرووکنگ ہو۔ تیسرا یہ کہ یہ پرسنلائزڈ ہو۔
پرسنلائز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کی اپنی جو بھی شخصیت ہے، جو بھی آپ کا علم ہے، جو بھی آپ کی تخلیقی صلاحیت ہے وہ جھلکے. لیکن اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو ہیں ویوز ہیں وہ آپ اس میں ڈالیں، بلکہ اس میں آپ کا جو علم ہے وہ اس میں آپ ڈالیں. تو یہ 3 پیز جو ہیں وہ ہیڈ لائن کے لکھنے میں اس کے جو ہے وہ اہم سمجھے جاتے ہیں. یعنی پہلا یہ کہ جو ہے وہ پریسائز و مختصر ہو، دوسرا یہ کہ پرووکنگ ہو، مطلب آپ کو جو پڑھنے والے کو جو ہے وہ پرووک کرے کہ وہ خبر کو پڑھے، تیسرا یہ کہ اس کے اندر کوئی تخلیقی صلاحیت آپ نے استعمال کی ہو. یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ بھئی ٹون بہت ہی امپارٹنٹ ہے. تو اس طرح سے جیسے ایک سیدھی سادھی اسٹریٹ نیوز جو ہے اس کی خبر، اس کی جو ہیڈ لائن ہے وہ اسٹریٹ ہی ہونی چاہیے، سیدھی سادھی ہونی چاہیے. اگر کوئی خوشی کی خبر ہے تو اس کو اس کے مطابق ہونا چاہیے، دکھ کی خبر ہے تو اس کو ٹون کے مطابق ہونا چاہیے. اگر کوئی فیچرائزڈ کوئی اسٹوری ہے تو اس کو فیچر کے طور پر جو ہے وہ فیچرائزڈ ہیڈ لائن ہونی چاہیے. تو یعنی جیسی خبر ہو، جیسی آپ کے پاس جو میٹر ہے، تحریر ہے، وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو ہیڈ لائن دینا چاہیے. ہیڈ لائن لکھنے کا اب تھوڑا سا طریقہ کیا ہو. سب سے پہلے تو ہم نے جیسے بتایا کہ یہ آپ کو پوری اسٹوری پڑھ لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے، اور یہ اس کا بات اس کے اندر کیا کہی کیا گئی ہے، اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے، اس کا ایسنس کیا ہے، وہ آپ اس کو سمجھ لیں. پھر وہاں اس میں سے آپ کوئی بھی 1 یا 2 لفظ نکالیں جو اس کے بیسک ایسنس کو ظاہر کرتے ہیں، وہ آپ نے لکھ لیے. تو اب جو ہے اس کو آپ اس میں سے آپ کی خبر میں سے آپ کا جو بھی آرٹیکل ہے اس میں سے آپ مزید جو ہیں وہ اس کے اندر پورا 4-5 اور لفظ ڈال کر کے پورا اس کو آپ جملہ بنائیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جملہ گرامیٹیکلی صحیح ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے پوائنٹ ادھر ادھر سے جمع کر کے اسے یہاں پر جوڑ دیے. یہ ایک جملہ جو ہے وہ صحیح طور پر اس کے اندر ہونا چاہیے. اس کی ہم یہ لے سکتے ہیں جیسے ابھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو بجٹ میں تو وہ پہلے تو یہ بتائے گا ہم اس پر ٹیکس نہیں دیں گے، اس پر ٹیکس لگائیں گے، یہ چیزیں مہنگی ہوں گی، کسٹم ڈیوٹی یہ ہوگی. تو آپ سرخی بنائیں گے تب تو آپ لکھیں گے کہ بھئی یہ 17 آئٹمز پر ٹیکس لگایا گیا، 15 پر کم کیا گیا، اتنی ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دی گئی. یا اوور آل جو ہے ہم جو ایک ان کا ویو دیں گے کہ بھئی اتنے % جو وہ ٹیکس لگا دیا گیا. اور یہ ایگزیکٹ جملہ جو وہاں پر آپ کے اس جو بھی آپ خبر پڑھ رہے ہیں اس کے اندر نہیں ہو سکتا. اوریجنل ٹیکسٹ میں یہ سب چیزیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے ایک لفظ 2 لفظ نکال کر کے یہاں پر لکھے، اس کے بعد جو اس کو ایک جملے کا جو شکل دی تو یہ جا کے بنی. تو پھر آپ نے جب یہ سب لکھ لیا تو پھر آپ اس جملے کو ایڈٹ کریں. تو ایڈٹ کرنے کا مطلب یہ کہ الفاظ کم ہوں اور الفاظ جو ہیں وہ ان کی خوبصورتی بنے، اور کون سا لفظ کہاں پر ہو اس کا بھی تعین ہو جائے. یہ اس وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بعد میں جو ہے ہم جب اس الفاظ کے ساتھ پلے کرنے جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو سہولت ہوگی. یعنی ہم کو جو جملے ہم نے بنایا اس کی ہم ایڈیٹنگ کریں گے، اور ایڈیٹنگ کرنے کے بعد جو ہے ہم ان الفاظ کے ساتھ تھوڑا سا کھیلیں گے. کھیلیں گے کا مطلب یہ 2-3 طریقے سے کھیلا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ بعض الفاظ جو ہیں وہ آواز میں ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے حال، ایک جیسے شادی حالیہ جیسے ہوتا ہے، یہ جو ہمارے یونیورسٹیوں میں بھی مختلف حال ہیں وہ ہے. حال ایک جو ہے وہ زمان کا بھی حال ہوتا ہے، دوسرا حال احوال بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ اس میں اس کا ایک تکرار آپس میں جیسے شاعری میں کرتے ہیں، اس طرح سے آپ الفاظ کی ایک جیسی آواز والے الفاظ کی جو آپس میں آپ تکرار کر سکتے ہیں. دوسری تکرار آپ جو ہیں وہ ان الفاظ کی بھی کر سکتے ہیں جو کہ ذو معنی ہوں، ایک جیسی معنی رکھتی ہوں. ان کی بھی آپس میں ایک تکرار ہو سکتی ہے. جیسے ہم بولیں کہ بہت برسات تھی تو اور اس کو جو برسات چھائی رہی، تو اس کو انگریزی میں لکھ سکتے ہیں کہ رینس، یعنی بارش جو ہے وہ قابض رہی، حکومت کرتی رہی، چھائی رہی. تو یہ رین یہ ایک ہی اس میں ہم جب جملہ ادا کرتے ہیں تو ایک طرح سے آتا ہے. اور اسی طرح سے ذو معنی میں بھی اور بھی ہم چیزیں لے سکتے ہیں جو کہ آتی ہیں. تو الفاظ کے ساتھ کھیلنا، زبان کے اس کے ساتھ کھیلنا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا بیسک جو اسینس ہے، بیسک جو معنی ہے، بیسک جو فیکٹس ہیں، اس سے جو ہٹنا نہیں ہے. وہ انٹرپریٹ تو ہو سکتے ہیں، وہ جو ہیں اس کو آپ کسی طرح سے اس کی تشریح تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اسینس کو آپ
تبدیل نہیں کر سکتے. یہ اس کے لائل ٹو بی وتھ دا فیکٹس، یہ ہیڈ لائن میں بہت ہی امپارٹنٹ ہے. دیکھیں اب ہم تو اس پر بات کر رہے ہیں کہ ہیڈ لائن جو آپ لکھتے ہیں تو اس میں کن کن چیزوں کو آپ مزید دیکھیں. ایک یہ معاملہ دیکھیں کہ اس میں پورے اس خبر میں نیوزی کیا ہے، خبریت کیا ہے، نیاپن کیا ہے، وہ آپ اس میں دیں گے. دوسرا آپ اس میں یہ دیکھیں گے اس میں امپارٹنٹ کیا ہے، اہم کیا ہے، اس کا آپریٹو آسپیکٹ کیا ہے. یہ صرف وہی آپ جو ایسی کوئی چیز جو کل والی ہے وہی آپ دہرا دیں گے تو اس میں کوئی نیوز ہی نہیں ہے، کوئی نیونیس نہیں ہے، اس میں کوئی امپارٹنٹ چیز نہیں ہے. تو یہ آپ کو نیونیس یا امپارٹنٹ کیا ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ جو خبر چھاپ رہے ہو تو ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ چھاپ رہے ہو. یہ طے کرے گا کہ آپ کی جو خبر ہے وہ کتنی، جو اس کی آپ سرخی کیا دیں، کس طرح سے دیں. اگر یہ طے نہیں آپ کر پاتے کہ یہ آپ کیوں خبر چھاپ رہے ہو اور نہیں چھاپ رہے ہو تو پھر اگر کوئی اس کی آپ کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں ہے تو اس کی کوئی اچھی سرخی نہیں بنے گی. اچھی سرخی نہیں بنے گی تو پھر تو یہ طے ہو گیا کہ یہ خبر شاید چھاپنے کے قابل نہیں ہے، یا یہ کسی کونے میں جو چھوٹی سی خبر بنا کر کے اس کو لکھ دینا چاہیے.